नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, हम आपके सामने आज सूरह मरियम से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। इस वाक़े को बयान करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और ये आपका हमारे साथ मोहब्बत का इजहार होगा। सूरह मरियम में इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का और उनके बेटे हज़रत याहया का ज़िक्र किया है। इसके मुतल्लिक़ बेशुमार इसराइलियात भी हैं, लेकिन हम कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करते हुए सिर्फ़ जो कुछ कुरान पाक में बयान किया गया है उसी के मुतल्लिक़ आपको सुनाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। काफ हा या ऐन साद ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं। फरमाया, ये तेरे रब की अपने बंदे ज़करिया पर रहमत का ज़िक्र है। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया, जब उसने अपने रब को आहिस्ता से पुकारा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश करते थे। हज़रत मरियम विलादत से लेकर जवानी तक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास रहीं और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि हज़रत मरियम अपने कमरे में बंद होती हैं और उनके पास अनवा व अक़साम के फल मौजूद होते हैं जिससे उनकी परवरिश हो रही है, और वो फल बाज़ औक़ात बेमौसम होते हैं और फिर उनको लाने वाला कोई नज़र नहीं आता। उन्होंने जब ये फल देखे, बेमौसम फल देखे और बंद कमरे में फल देखे, तो उन्होंने हज़रत मरियम से पूछा कि ये फल कहाँ से आए। तो हज़रत मरियम ने कहा कि ये मेरे रब की तरफ से है। और इसमें आपको ये बताता चलूँ कि हज़रत मरियम उस वक़्त झूले में थी, यानी बहुत छोटी थी। जैसे उनके बेटे गोद में बोले, इसी तरह हज़रत मरियम भी बचपन में ही बोली। तो हज़रत मरियम के पास उन फलों को देखकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जहन में ये बात आई कि जो मालिक इस बंद कमरे में इस बच्ची की परवरिश के लिए बेमौसम फल दे सकता है, वो मेरी इस बुढ़ापे में ज़रूर मेरी दुआ सुनेगा और मुझे औलाद की नेमत से सरफराज फरमाएगा। इसलिए उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा, इज़ नादा रब्बहु निदान खफ़िया, नहायत आहिस्ता अंदाज से, खुफिया तरीके से अपने रब को पुकारा। इसमें बुज़ुर्ग ये बताते हैं, बल्कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से हमें पता चलता है कि बुलंद आवाज़ से दुआ करने से बेहतर है, 100 गुना बेहतर है कि आहिस्ता आवाज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह चीखने चिल्लाने वाले की आवाज़ को सुनता है, इसी तरह आहिस्ता आवाज़ को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी तरह सुनता है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उस आवाज़ को भी सुन लेता है जो भी आपके दिल में होती है और ज़ुबान पर नहीं आती। उन्होंने क्या दुआ, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। अर्ज़ की, ए मेरे रब, बेशक मेरी हड्डी कमज़ोर हो गई है और मेरे बुढ़ापे का शोला चमका दिया है, यानी बूढ़ा हो गया हूँ, और ए मेरे रब, मैं तुझे पुकार कर भी महरूम नहीं रहा।
آپ نے اس میں ذکر کیا کہ میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، کہ جسم میں سب سے مضبوط چیز جو ہے وہ ہڈی ہوتی ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے بڑھاپے کا ذکر کیا کہ مالک کریم میں اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن میں ہمیشہ تجھے ہی پکارتا رہا ہوں، اب بھی میں تجھے ہی پکار رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے۔ آپ کے جو رشتہ دار تھے وہ شرارتی قسم کے لوگ تھے، آپ کو یہ ڈر تھا کہ میرے مرنے کے بعد وہ لوگ دین میں تبدیلیاں کر لیں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے۔ اور دوسری طرف اپنی بیوی کا ذکر کیا کہ میری بیوی بانجھ ہے، وہ تو اب بوڑھی ہو چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، اور تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا جانشین ہو۔ یہ جانشین کا ذکر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے کیا کہ مولا کریم مجھے جانشین عطا فرما دے، اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل تھا، جن کے نام سے ہی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، ان کی ساری اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، تو ان کی اولاد کا وارث جو ہے وہ انہوں نے مانگا کہ ایک ایسا وارث عطا فرما دے کہ جو دین کی حفاظت کرے، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ چیز پسندیدہ بنا دے، کہ ایسا تو اسے بنانا کہ جو تیرا پسندیدہ ہو اور تیرے راستے پر چلنے والا ہو۔ پھر یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا نام لے کر پکارا، کہا یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے جس کا نام یحییٰ ہے، اسمہ یحییٰ۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہیں بنایا۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام کو ان کے ناموں سے پکارا ہے، یا موسیٰ، یا زکریا، یا ابراہیم، مختلف انبیاء کرام کو ان کے ناموں سے پکارا، لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو ان کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ آپ کی صفات کے ساتھ پکارا ہے۔ کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا۔ تو یہ شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو نام سے نہیں پکارا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت میں پہنچ چکا ہوں، یعنی انتہائی کمزور تھے، اور آپ کی آواز بھی انتہائی پست ہو چکی تھی آپ کی کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ مولا کریم میری تو بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، اب یہ کیسے بچہ ہوگا؟ تو قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ فرمایا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے کہ بوڑھے کو جوان کر دوں، جوان کو بوڑھا کر دوں، یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت جل شانہ امن والہ جو چاہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے بوڑھے سے جوان کرنا میرے لیے کون سا مشکل ہے، جب تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت جب میں نے تجھے پیدا کر لیا ہے، تو اب تو بوڑھا ہے تو صحیح نا، موجود تو ہے، تو تجھے دوبارہ جوان کرنا کون سا مشکل ہے۔ تیری بیوی پہلے جوان تھی
تو اب اگر وہ بانجھ ہو چکی ہے تو اس کو صحیح کرنا میرے لیے کون سا مشکل ہے، میں تو اس کو بھی بنا دیتا ہوں جو نہیں ہوتا، تو جو ہوتا ہے اس کو صحیح کرنا کون سا مشکل ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، مالک کریم میں مانتا تو ہوں کہ تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر تو اس کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے کہ میری بیوی حاملہ ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے، تو اس کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے نشانی مقرر کر دی۔ عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جب اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہو گئی، تو آپ کو 3 دن تک لوگوں سے کلام کرنے کی وہ صلاحیت نہ رہی۔ آپ خاموشی کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ لوگوں سے کلام کرتے تھے، زبان سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ۔ پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ اب وہ تبلیغ بھی اشاروں سے کر رہے تھے، زبان سے نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ نشانی مقرر کر دی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے کہ ان کو 3 سال کی عمر میں ہی حکمت عطا فرما دی گئی، چھوٹی سی عمر بچپن میں، اور نبوت بھی عطا فرما دی، حکمت بھی عطا فرما دی، اور انہیں کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا حکم بھی فرما دیا۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَّكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جتنا اللہ رب العزت سے ڈرتے تھے، شاید ہی تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہو کہ اللہ رب العزت کے خوف کی کوئی آیت، کوئی بات، کوئی نشانی ان کے سامنے کر دی جاتی تو اتنا روتے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کی جان ہی نکل جائے گی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام اہتمام کرتے تھے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے خوف کی کوئی بات نہ کی جائے۔ تو وہ برم بوالدیہ ولم یکن جبارن عصیا، اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، وہ متکبر اور نافرمان نہیں تھا۔ یہ آخری بات ہے آج کی اس بات کی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، اور متکبر بھی نہیں تھا، نافرمان بھی نہیں تھا، کہ جس کو بچپن میں ہی حکمت عطا فرما دی گئی، جس کو علم عطا فرما دیا گیا، نبوت عطا فرما دی گئی، لیکن وہ اتنی عظمتیں اور شانیں ملنے کے باوجود بھی متکبر نہ ہوئے، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، اور کبھی انہوں نے نہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، نہ اللہ رب العزت کے بندوں کے یعنی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی۔ تو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں رکھی، اور ان صفات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ آج بھی اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچا رہے تو وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، کہ قیامت والے دن جب وہ اٹھے گا، اگر وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں، متکبر نہیں، اور نافرمانی بھی نہیں کرتا، اور سلوک بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے، تو وہ ایسے گروہ میں شامل ہوگا جس میں اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور تکبر سے محفوظ رہنے اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔